बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद अदालती महाज पर बड़ी तब्दीलियां हमें नज़र आ रही हैं और वो जजेस जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में हमें खामोश नज़र आए या फिर उस तरह से मुतहरिक नहीं नज़र आए, अब जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनते ही ऐसे ऑर्डर और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो आप ये कह सकते हैं कि अदालती महाज पर किसी इनकलाब को बर्पा करने के लिए काफ़ी हैं। आज का एक अदालती ऑर्डर जो अब से कुछ देर कबल जारी हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, बहुत बड़ा ऑर्डर है। वो जज जिसने इमरान खान साहब को 10 साल साइफर केस में सज़ा सुनाई, जिसके साइफर केस के ट्रायल के हवाले से सवालात उठते रहे, जिसने उज़मा बुखारी को जो है उनका फिजिकल रिमांड दिया, पीटीआई कारकुनान का जो रिमांड दिया गया था उसको एक्सटेंड किया गया, जिसने बेशुमार उनके कारनामे हैं उन जज साहब के, जो उनके कारनामे आज बाकायदा उस पर हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहस भी हुई। उनके खिलाफ अब कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है। ये पूरी स्टोरी क्या है और क्या कार्रवाई होगी और क्या कुछ होगा, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अब से कुछ देर कबल हाई कोर्ट के ऑर्डर ने तमाम चीजें क्लियर कर दी हैं। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डर ये हमारे पास इस टाइम मौसूल हो चुका है, वो मैं आपको पूरा पढ़ के भी सुनाऊंगा और उसके अहम नुकात भी आपको बताऊंगा कि असल में जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, इन्होंने कैसे चार्जशीट किया है जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब को, जो कि इमरान खान साहब के केसेस भी सुन रहे हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो इन्होंने फैसला भी दिया और अब उनके खुद खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू होने जा रही है। ये तमाम मामला कैसे शुरू हुआ, सबसे पहले ये कहानी सुन लीजिए। आज़म सवाती साहब जो कि आपको पता है कि संगजानी जब जलसा हुआ तो उसमें वो बड़े मुतहरिक नज़र आए, बाइक पे आ रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 4 अक्टूबर को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और वो 5 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए। जो मज़कूरा एफआईआर थी नाज़रीन, उस पर जज साहब ने 28 अक्टूबर को जिस्मानी रिमांड दिया। अब मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज होते हैं, इसके हवाले से एक सेटल्ड लॉ ये है कि जब मुख्तलिफ मुकदमात होंगे उसमें जिस्मानी रिमांड तमाम एफआईआर्स में एक ही होगा। ये अली वजीर के केस में स्टेट जो अदालत है उसने बात सेटल की थी कि मुख्तलिफ एफआईआर्स होती हैं लेकिन जिस्मानी रिमांड जो होगा वो तमाम एफआईआर्स को क्लब करके एक ही होगा और सब में फिर केसेस में तफ्तीश की जाएगी। हुआ ये कि इन जज साहब से गलती क्या हुई, जहाँ से ये पकड़े गए, इन जज साहब ने किया ये कि अदालती वक्त ख़त्म हो गया था, इन्होंने अदालती वक्त गुजरने के बाद आज़म सवाती साहब का जिस्मानी रिमांड दिया। क्यों दिया? आपको पता है कि अक्सर ख्वाहिश आती है, अक्सर कहा जाता है कि यार ये बंदा तो अंदर ही चाहिए, जिस्मानी रिमांड इसका चाहिए। तो ये सारी बातें जो है मैं खुद नहीं कर रहा, ये मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में ये बातें हुई और क्या बातें हुई वो भी आपको बताएंगे आज के दिन। क्या एग्जैक्ट रिमार्क्स आए। तो इन सब साहब से गलती ये हुई कि इन्होंने एक तो अदालती वक्त के बाद रिमांड दिया, दूसरा इन्होंने ये किया कि जो सारी एफआईआर थी इन पर जो है एक ही रिमांड बनना था। इनसे गलती तो कमिट हो गई कि इन्होंने जो है 28 अक्टूबर को जब रिमांड दिया तो उस पर जो आज़म सवाती साहब के नवासे हैं उन्होंने एक केस बना दिया और एक बयान हल्फी अपना अटैच किया उस केस के साथ। वो बयान हल्फी उन्होंने अटैच ये किया कि इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, अदालती औकात कार ख़त्म हो गए थे लेकिन इन्होंने बाइस्ड होकर जो मेरे नाना हैं उनके खिलाफ जाके कार्रवाई की और ऑर्डर जारी किए, जबकि अदालती वक्त जो है उस टाइम ख़त्म हो चुका था। फिर अदालत का ये सेटल्ड लॉ है कि अगर मुख्तलिफ एफआईआर्स हों तो रिमांड एक होता है। इन सब साहब ने जो 28 तारीख को रिमांड दिया और फिर वो मुख्तलिफ एफआईआर्स में मुख्तलिफ रिमांड के इनकी जानिब से ऑर्डर्स जारी हुए। हर केस में, हर मुकदमे में अलग रिमांड नहीं दिया जाना चाहिए, ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। अब इनसे जब ये हो गया तो ये केस वो उठा के ले आए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जज साहब के खिलाफ दरख्वास्त आ गई। हाई कोर्ट के आज 2 रुकनी बेंच जिसमें मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ताहिर ने ये केस सुना। दोनों इंडिपेंडेंट जजेस हैं, दोनों के बारे में बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल है। जब अदालत में ये समाअत शुरू हुई तो पता लगा कि रात 7 बजे जाके आज़म सवाती साहब का जिस्मान दिया गया। फिर आज अदालत में उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पूछते हैं कि एक साइड ने तो बता दिया, दूसरी साइड से हम पूछते हैं कि हुआ क्या। तो दूसरी साइड के नाज़रीन जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे, जो एडवोकेट जनरल थे, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे।
تو عدالت نے کہا اپنے سٹاف کو کہا کہ آپ جا کے ذرا پتہ کریں کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب نہیں آئے, ہم پوچھیں کس سے کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا مقدمہ ہے. تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ یہ تو پروسیکیوٹر جنرل کا کیس ہے, ہمیں تو اس میں نہیں پتہ. عدالت میں وہ جو عدالتی معاون آیا اس نے بتایا کہ یہ سر یہ پروسیکیوٹر جنرل. انہوں نے کہا چلیے پروسیکیوٹر جنرل کے پاس چلے جائیں. پروسیکیوٹر جنرل کو جب بلایا تو پروسیکیوٹر جنرل آئے, انہوں نے کہا عدالت کو کہ مجھے اس کیس میں نوٹس جاری نہیں ہوا. پھر عدالت نے اپنے فیصلے میں ان کے حوالے سے آبزرویشن لکھی اور رجسٹرار کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ کیسے اس کیس میں نوٹس جاری نہیں ہوا جبکہ یہ کیس تو لگا ہوا ہے, کیا ان کو نوٹس نہیں کیا. اس حوالے سے انکوائری کا کہا گیا ہے. جو فیصلہ 2 رکنی جو بینچ ہے اس کی جانب سے آیا ہے وہ بیسکلی جو جسٹس جو ابو الحسن ذوالقرنین ابو الحسنات صاحب ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو سزا سنائی تھی ان کو چارج شیٹ کرتا ہے. وہ فیصلہ کیا ہے پہلے ہم وہ آپ کو میں پڑھ کے حکم نامہ سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں. اعظم سواتی صاحب کو عدالتی وقت کے بعد جسمانی ریمانڈ کے خلاف تحریری کیس کا حکم نامہ یہ کہتا ہے کہ اعظم سواتی کے وکیل کے مطابق شام 6:30 بجے کے قریب جسمانی ریمانڈ سے متعلق بیانی حلفی جمع کرایا گیا. ابو الحسنات ذوالقرنین سے اعظم سواتی کے جو بیانی حلفی ہے اعظم سواتی کے نواسے کی جانب سے دیا گیا, اس پر وضاحت طلب کر لی گئی ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ بیان حلفی جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے سامنے رکھا جائے اور اس پر وہ اپنے کامنٹس دیں گے. اور پھر ساتھ یہ کہا ہے کہ جو حسنات صاحب ہیں ان کے کامنٹس کل اس عدالت کے سامنے بھی رکھے جائیں گے. یعنی جو انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کیا اب جج سے طلبی ہو رہی ہے. یہ فرق ہوتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور جس میں ہمیں ججز جو ہے جو لکھتے بھی تھے, 6 ججز نے لیٹر لکھا وہ بھی خاموش ہے, اور ایک انڈیپینڈنٹ جج جب وہ چیف جسٹس بنتا ہے تو پھر نیچے ماتحت عدالت کے جج بھی پوچھ گچھ کرتے ہیں, کھل کر کیس دیکھتے ہیں, قانون کی خلاف ورزی ہو اس پر سوالات ہوتے ہیں. تو یہ جو جج صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جج ابو الحسنات اس پر کامنٹس دیں گے اور وہ عدالت میں پیش ہوں گے کہ آپ نے کیوں بھائی خلاف ورزی کی ہے قانون کی. پھر وہ یہ لکھتے ہیں کہ اعظم سواتی کے خلاف یہ مقدمات 4 اکتوبر کو درج کیے گئے, 5 اکتوبر کو ان کو گرفتار کیا گیا, 28 اکتوبر کو مذکورہ FIR پر ریمانڈ دیا گیا. درخواست گزار کا کیس ہے کہ جبکہ 5 اکتوبر کو گرفتار کیا گیا تو ہر مقدمے میں الگ ریمانڈ نہیں دیا جانا چاہیے تھا. پروسیکیوٹر جنرل عدالت میں پیش نہیں ہوئے, عدالتی اہلکار کے ذریعے ان کو طلب کیا گیا. پروسیکیوٹر جنرل نے عدالت میں پیش ہو کر بتایا پھر بعد میں کہ انہیں عدالتی نوٹس موصول ہی نہیں ہوا. ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل انکوائری کریں کہ 2 دن قبل جاری نوٹس کیسے موصول نہیں ہو سکتا. تو یہ 2 ججز کی جانب سے جو آرڈر جاری کیا گیا اس میں ایک ابو الحسنات صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی کیسے ایسے نہیں معاملات چلے گا. اور پھر آپ کو میں ذرا آج عدالت کے ریمارکس سناتا ہوں ان جج صاحب کے خلاف اور ان کی سٹوری بھی بناتا ہوں. یہ جج صاحب جو ہیں لاہور سے اسپیشلی لائے گئے. اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعدد ججز ان کے خلاف ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ جو سیاسی کیسز میں فیصلے جاری کرتے ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا. اور یہ بات جو ہے آج گل حسن اورنگزیب صاحب کی جانب سے بھی کی گئی. گل حسن اورنگزیب ان کے حوالے سے سخت برہم نظر آئے. انسداد دہشت گردی عدالت کے یہ جج ہیں اور انہوں نے کہا کہ عدالت میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہم نے ممبر انسپیکشن کو لکھا تھا کہ اس کو فوراً واپس بھیجا جائے. یہ ابو الحسنات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسپیکشن کے جو کرتے ہیں ان کو کہا تھا کہ ان کو ان جج صاحب کو جو آپ نے لاہور سے لا کے یہاں پہ ہمارے سروں پہ بٹھایا ان کو فوراً بھیجیں کیونکہ ہم ان کے فیصلے درست کریں یا قانون کے مطابق اپنا فیصلہ دیں. پھر وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے ممبر انسپیکشن کی ٹیم کو لکھا تھا کہ اس کو واپس بھیجا جائے, یہ ابھی تک یہاں پہ ہی ہیں اور پھر ایسے ہی کام کر رہے ہیں, آرڈر کر کے تاریخ دیتے ہیں اور بعد میں ضمانت مسترد کر دیتے ہیں. اس آدمی کو یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی سیاسی کارروائیاں کر سکے. دس از ویری کروشل کہ وہ جج صاحب پہ, جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جس نے عمران خان صاحب کو 10 سال سزا سنائی ہے, جس میں سائفر کیس میں ٹرائل کے حوالے سے متعدد سوالات اٹھتے رہے, ہائی کورٹ میں وہ معاملہ گیا, پھر ہائی کورٹ نے دوبارہ سے بھیجا, ان کے حوالے سے ایک جج صاحب ہائی کورٹ کا جج یہ لکھ رہا ہے کہ اس آدمی کو یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی سیاسی کارروائیاں کر سکے. اور پھر وہ لکھتے ہیں سائفر ٹرائل میں ہم نے اس کے کارنامے دیکھے ہیں جس میں 10 سال کی سزا ہوئی ہے, اس میں
ہائی کورٹ کا جج یہ کہہ رہا ہے کہ سائفر کیس میں ہم نے اس شخص کے کارنامے دیکھیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ سزا کیسی سزا ہوگی اور وہ سزا جو ہے کس طرح سے دی گئی ہوگی. اس آدمی پھر انہوں نے لکھا کہ سائفر ٹرائی دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی ناانصافی نہیں ہوتی جو اس نے کی ہے. اتنا انفارچونیٹ ہے کہ ابھی تک ایک ہائی کورٹ کی جج کی اتنی بڑی آبزرویشن کے بعد وہ جج صاحب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں نہ صرف موجود ہیں بلکہ مقدمات کی بھی سماعت کر رہے ہیں اور سیاسی کیسز کی ہی زیادہ سماعت کریں. پھر جج صاحب لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں دنیا کا نظام انصاف میں اس آدمی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا شاید. تو یہ تنزیہ طور پہ وہ کہہ رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ شخص کر کیا رہا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب یہ کام آپ کے بغیر نہیں ہوگا. آپ وزارت قانون آپ وزارت کو اس کا دفاع آپ کی وزارت قانون اس کا دفاع کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہی کام کرو اس لیے ہی تو تمہیں بٹھایا ہوا ہے. تو یہ بیسکلی جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے چارج شیٹ کیا ہے جج ابو الحسنات صاحب کو اور ان کے جو فیصلے ہیں جو کہ ان کو ریورس کرنا پڑ رہا ہے ان کے فیصلوں پر جو ہے ہائی کورٹ ان کو کالعدم قرار دے رہی ہے. تو کس وجہ سے دے رہی ہے؟ کیونکہ ان کو زبردستی آپ نے لاہور سے لا کے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. وہ سیاسی کیسز آپ کے سن رہے ہیں, آپ کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں, ان کے اوپر آپ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں کہ ان کی سرویلنس کر سکیں. تو یہ تمام سوالات آج ہائی کورٹ میں سنے گئے ہیں اور میں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں پہلے بھی تھیں, پہلے بھی یہی کچھ ہو رہا تھا, لیکن وہ دور تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا. اب جسٹس یحییٰ آفریدی کے آنے کے بعد اتنی تبدیلی ہم نے ضرور دیکھی ہے کہ ججز جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں. ایک اور بڑی خبر بھی ہے اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے 2 نام دے دیے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو نومبر کے پہلے ہفتے میں ایکسپیکٹڈ ہے, ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں, اس میں جو ہے عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب, یہ 2 لیڈر ایسے ہیں جو کہ ریپرزینٹ کریں گے. اچھا, شبلی فراز صاحب کے بارے میں زیادہ تر رائے یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کلوز سمجھے جاتے ہیں. عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو آپ کو یہ پتہ ہے گفتگو شنید ہوتی ہے وہ شبلی فراز صاحب کے ذریعے ہوتی ہے. دوسرے عمر ایوب صاحب بڑے امپورٹنٹ بندے ہیں, آپ کو پتہ ہے ایک ملٹری بیک گراؤنڈ سے بھی ان کا تعلق ہے, لیکن عمر ایوب صاحب اس ٹائم عمران خان صاحب کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھیں گے. ہم نے آپ کو اپنے ویلاگز میں خبر دی تھی کہ تحریک انصاف 26ویں آئینی ترمیم کا انہوں نے بیک آؤٹ کر دیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پارلیمانی کمیٹی تھی اس کا بیک آؤٹ کیا, لیکن وہ جوڈیشل کمیشن میں اپنا ووٹ دیں گے. کیوں دیں گے؟ اب جوڈیشل کمیشن کی جو ترتیب بنائی جائے گی ناظرین, اس میں جسٹس منصور, جسٹس منیب, پھر جسٹس یحییٰ آفریدی بھی پیج پہ, تو تحریک انصاف کے ووٹ کی ویٹیج ہوگی اور وہ کھلا میدان نہیں چھوڑیں گے. اور پھر ججز نے, چونکہ 5 ججز ہیں, انہوں نے دیکھنا ہے کہ اب 5 ججز کس طرف جاتے ہیں, کیا ان میں آپس میں جو فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد یونٹی ہو جاتی ہے, کیونکہ حکومت کے بھی ووٹ تبھی زیادہ بنتے ہیں جب ان کے سائڈ, ان کے کیمپ کے لوگ جو ہیں وہ ججز, ان کے کیمپ کے ججز ان کے ساتھ ووٹ کریں. کیسے؟ اٹارنی جنرل, وزیر قانون, ٹیکنوکریٹ, بار کونسل کا نمائندہ اور آپ کے 2 جو ہیں وہ آپ کے 2 سینیٹرز, یعنی ایک سینٹ سے ایک نیشنل اسمبلی سے. تو یہ اکثریت نہیں بناتے جب تک وہ ججز جو کہ حکومت چاہتی ہے کہ وہ ساتھ دیں وہ نہیں ساتھ ہوتے. تو اب اگر جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ کے بعد گیم بدل دی ہوئی اور وہ ججز اپنے چیف جسٹس کا ساتھ دیں تو تحریک انصاف کے ووٹ بڑے اہمیت اختیار کر جائیں گے. اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف نے یہ بڑی رائٹ چوائس کی ہے کہ ان 2 ججز کو جوڈیشل کمیشن میں نامزد کیا ہے, اور پھر جوڈیشل کمیشن کا جب اجلاس بلایا جائے گا تو اگر ججز متحد ہوئے ایک ہی نام پر تو اس کی ویٹیج ہوگی, اور تحریک انصاف اگر اس گیم میں ان ہوئی اور ووٹ کیا تو یقیناً پاسا پلٹ بھی سکتا ہے. حکومت کے ہم ممبرز زیادہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حکومت کی سائیڈ لینے والے ججز بھی موجود ہیں اور جنہوں نے جوڈیشل کمیشن میں بھی بیٹھنا ہے, تو اس وجہ سے اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تمام ججز ایک بات پر متفق ہو جائیں, تحریک انصاف کے وہ بھی مل جائیں, تو 7 ووٹ تو یہی ہو گئے, تو 1 آدھ ووٹ انہیں اور چاہیے ہوگا اور گیم جو ہے وہ پلٹی بھی جا سکتی ہے. بہرحال اس ٹائم پوری کوشش یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن اپنی گرپ میں رکھا جائے اور جوڈیشل کمیشن کو جو ہے
وہ اپنی گرپ میں رکھ کے اپنی مرضی کا جج لگایا جائے، جو کہ امین الدین خان صاحب کا نام آ رہا ہے، اور امین الدین خان صاحب ان کے لیے فیصلے کریں۔ دیکھیں اب اس میں کیا ہوتا ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یہ جو جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن ہے، اور پھر آئینی بینچ کی فارمیشن جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ٹائمز آہیڈ، ہم آپ کو مکمل طور پہ آگاہ کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنے ہی، قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نے کے بعد اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔